अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और नॉवेल जैसे जैसे आगे बढ़े बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी, इंजॉय करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल्स को लाइक कीजिए और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और हमारी नॉवेल का नाम है गम इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा अबीरा हसन, और ये एक रिक्वेस्टेड नॉवेल है। इसकी रिक्वेस्ट की है आयशा फ़ातिमा ने। चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। अगर चहती बीवी की अश्क शोई से फुर्सत मिल गई हो तो कुछ देर को हॉस्पिटल आ जाए। आपकी तीसरी बीवी की तबीयत सुबह से ख़राब थी, अब ज़्यादा बुरा हाल है। हाई बीपी की वजह से उसकी हालत बेहद बिगड़ गई है, शायद ऑपरेशन करना पड़े। डॉक्टर ऑपरेशन से पहले शोहर की साइन मांग रहे हैं। अफसोस आपकी लायक फायक बीवी की तरह मैंने आपके साइन कॉपी करने नहीं सीखे, वरना अब भी आपको कॉल करके परेशान करने की कोशिश नहीं करती। वैसे आप ही से कहें कि उनके अब्बा जान अब इस दार फ़ानी से कोच कर गए हैं। वो अब दिन रात रो रो कर आंसुओं के दरिया भी बहा दे, तब भी उनके अब्बा वापस नहीं आएंगे। तब गम का दामन छोड़कर होश की दुनिया वापस चली आए और अपने पल्लों से बंधी शोहर की टाई को भी खोल दे, ताकि आप आज़ाद होकर दूसरों की तरफ देखने लायक हो जाए। असल में नूर और रादिया नाम की तो बलाए नागहानी भी आपके सर पर सवार है। रादिया तो आपकी पक्की सच्ची आशिक है। वो आपके इंतज़ार में यहाँ हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर तो मर सकती है, मगर आपको आपकी शरीना के पास से बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन बदकिस्मती से नूर का इश्क उसूलों वाला है। आपकी ये नाइंसाफ़ी देखकर नूर ने अगर आपसे अपना दामन छुड़ा लिया मलिक साहब, तो दोबारा आपकी ज़िंदगी में मेरी एंट्री नामुमकिन हो जाएगी। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि आप अब यही चाहते हैं। नूर की आवाज़ में इस कदर गुस्सा था कि उनकी बात सुनकर मैं बौखला कर रह गया। नहीं नहीं नूर, प्लीज़ नूर, मेरी बात सुने। नूर ने मेरी चीखती पुकारों को सुनकर भी अनसुना करके फ़ोन बंद कर दिया था और मेरे दिल को पंखे लग गए थे। मुझे पता था नूर कई दिन से मेरी तरफ से शदीद गुस्से में है, मगर मुझसे इस तरह से बात उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। यकीनन उन दिनों वो गम गुस्से से भरी हुई थी और मुझसे बेहद दिल बर्दाश्ता भी थी। रादिया की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। नूर अकेले उन्हें संभाल रही थी। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आया था। क्या हो जाता जो कल मैं खुद ही रादिया के पास रुक जाता। मेरी लापरवाही ने रादिया और नूर दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। मैंने जल्दी जल्दी शहर वापसी की तैयारी करते हुए अम्मी जान और शरीना को सारी बात बताई, और ये इतने दिन में पहली बार हुआ था जब शरीना ने अपने गम से निकलकर मज़ीद कुछ और सोचा था। रादिया की हालत का सुनते ही अम्मी जान के साथ वो भी मेरे साथ ही शहर वापसी के लिए निकल गई थी। वो मेरी पहली औलाद के लिए इतनी ही खुश थी जैसे वो रादिया के नहीं, उनके बतन से पैदा हो रही हो। शरीना और नूर के गाँव से शहर का रास्ता 2 घंटों का था, जो रात में रोड खाली होने की वजह से मैंने फास्ट ड्राइविंग करते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में तय कर लिया था। हम रात गहरी होने से पहले हॉस्पिटल पहुंच गए थे और हमारे पहुंचने के आधे घंटे बाद इर्तिजा पैदा हुआ। शुक्र था कि ऑपरेशन की नौबत नहीं आई थी। अरकम मलिक इरकाम के बालों में हाथ फेरते हुए उन लम्हों में जैसे दोबारा से खोकर बोले थे, क्या मम्मा जान ने आपको माफ़ कर दिया था पापा? क्योंकि अभी वो अगर आपकी किसी बात पर गुस्सा हो जाती है तो आपके साथ साथ हम मासूमों की भी उनके गुस्से की जद में आ जाते हैं। मुझे अब भी वो 2 साल पहले का वो सीन याद है जब आप अम्मी जान के लिए दुबई से वो गोल्ड का सेट लाए थे, मम्मा जान के लिए नहीं। और फिर बेचारे अम्माद ने मम्मा जान की मौजूदगी में अम्मी जान के उस सेट की तारीफ भी कर दी थी। उसी बात पर उन्होंने गुस्से में अम्माद को बेलन से मारा था, साथ ही उससे छत की मुझसे पिछले वाले आंगन की सफाई भी करवाई थी। जर भाई से भी लॉन साफ करवाया था। अम्मी जान अलग बेबसी से मम्मा जान के हाथों में थमे उस बेलन को देख रही थी, जिससे अमाद के बाद सही से सफाई ना करने पर मम्मा जान ने मेरी भी धुलाई की थी। साद ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाते कहा था, मगर उसकी बात सुनकर इसराक और इर्तिज़ा मुस्कुराने लगे थे और इरकाम ज़ोरदार कहका लगाता उठ बैठा था, जबकि अरकम मलिक बेटे की बात सुनकर बेचारगी से नफ़ी में सर हिलाने लगे थे। मैंने नूर के लिए भी सेट लिया था, मगर मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैंने वो सेट पापा को दे दिया था। मुझसे पहली ये गलती हुई थी कि मैंने सामान ज़्यादा होने की वजह से नूर का सेट पापा के सामान में रख दिया था और पापा ने हर जगह मुझे फंसवाने का बाकायदा लाइसेंस लिया हुआ है। वो दुबई से घर वापस आने की बजाय अपने साथियों के साथ तेहरान चले गए थे, फिर वहाँ से मिडल ईस्ट। नूर का सेट भी उनके साथ साथ ट्रैवल कर रहा था। फिर मुझसे दूसरी गलती ये हुई कि घर आने के बाद वो सेट मैंने शरीना को नूर की मौजूदगी में ये सोचकर दे दिया कि सेम डिज़ाइन का नूर के लिए भी लिया था।
تو انہیں دکھا دوں گا، مگر نور کا سیٹ پاپا کے پاس رہ گیا تھا اور پاپا نے واپس آتے آتے مزید 15 دن لگا دیے۔ تبھی نور کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ میں نے ان کے مقابلے شہینہ کو زیادہ اہمیت دی ہے، ان کا سیٹ اپنے ساتھ لے آیا اور نور والا پاپا کو دے دیا۔ اسی غصے کی زد میں میرے بچے بھی آ گئے تھے، ارکم ملک نے بولتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ ریئلی پاپا، مما جان جسٹ ٹرولی اے دبنگ پرسنالٹی۔ اب تک انہیں اتنا غصہ آتا ہے تو جوانی میں ان کا کیا حال ہوگا؟ ارکام نے مسکراتے باپ سے پوچھا تھا۔ ارتضیٰ کی پیدائش پر انہوں نے مجھ سے پورے 1 مہینے بات نہیں کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ میں نے رادیہ والی بات کے لیے فون پر انہیں غصے سے ڈانٹا تھا، اور پھر رادیہ کو تو اتنی مشکل سچویشن میں چھوڑ کر شہینہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ 25 دن اپنے ماں باپ کے گھر گزار کر انہوں نے 26ویں دن گھر میں اس وقت قدم رکھا تھا جب پاپا نے انہیں کال کر کے ان کے اتنے لمبے قیام کی وجہ پوچھی تھی۔ تب انہوں نے بنا لحاظ کے پاپا کو میری کوتاہیاں، شہینہ کے سامنے باقی 2 بیویوں کے ساتھ میری ناانصافی اور میرا خود سے رادیہ سے نگاہیں پھیرنا تک سب کچھ بتا کر پاپا کو اتنا بھڑکا ڈالا تھا کہ پاپا نے اسی دن رادیہ اور شہینہ کے سامنے مجھے چپلوں سے مارا تھا۔ ارکم ملک کی بات پر ایک زوردار قہقہ پڑا تھا۔ ان کی بے چارگی بھری ٹون پر ان کے بیٹے ہنس ہنس کر دورے ہو گئے تھے، جبکہ ارتضیٰ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ ارکم ملک نے خفگی سے منہ بنا کر بیٹے کو دیکھا تھا۔ ہنسو مت گدھو، باپ کا مذاق اڑاتے ہو؟ پاپا نے مار پیٹ کر مجھے گھر سے بھی نکال دیا تھا، اس دھمکی کے ساتھ کہ نور کو منا کر واپس لاؤ تو ہی آنا، اکیلے یہاں قدم بھی نہ رکھنا، اور واپس آ کر رادیہ سے بھی معافی مانگنا، ورنہ میرے پوتے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ارکم ملک نے اپنے بچوں کو مزید اطلاع دی تھی۔ بھائی پیدائش سے ہی بے حد حسین تھے، مطلب یہ البنزم بھائی کو پیدائش سے ہی تھا؟ بیڈ کی پائنتی کی طرف نیم دراز ازراق نے اچانک باپ سے پوچھا، جبکہ ارتضیٰ جو باپ کی مزاحیہ باتوں پر مسکرا رہا تھا، ازراق کا سوال سن کر اس نے ارکم ملک کے چہرے سے نظریں ہٹا کر فرش کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، ارتضیٰ کو ماں کے پیٹ سے ہی پرابلم تھی، کیونکہ پیدائش سے پہلے حمل کے دوران ہی بچہ البنزم کا شکار ہوتا ہے۔ ارتضیٰ بھی پیدائش سے پہلے اس بیماری کا شکار ہوا تھا، مگر اس کی یہ بیماری اسے اتنا حسین بنا چکی تھی کہ جب یہ پیدا ہوا بے تحاشا خوبصورت تھا، پھر بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی خوبصورتی مزید بڑھنے لگی تھی۔ امی جان کہتی تھی کہ ارتضیٰ نے میرے ارکم اور رادیہ دونوں کا سارا حسن چرا لیا ہے، مستقبل میں ارکم اور رادیہ کی مزید اولادیں بھی ہوگی، مگر ان میں ارتضیٰ جیسا حسین کوئی دوسرا بچہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری نانی کو جب میں نے ارتضیٰ کی تصویریں پوسٹ کی تھی تو انہوں نے فون کر کے مجھ سے کہا تھا کہ ہیان، میرا نواسہ اتنا حسین ہے کہ میں اسے دیکھ کر سالوں پہلے کے اس وقت میں پہنچ گئی ہوں جب تم اس کی عمر کے تھے۔ تمہارا بیٹا بالکل تمہارے اور زیاد شفیق جیسا ہے، تم بالکل اپنے والد سے ملتے ہو، اور تمہارا بیٹا بالکل تم سے ملتا ہے، یعنی میرا نواسہ اپنے باپ اور دادا کی شکل ہے۔ بچپن میں تم اپنے بیٹے جیسے ہی تھے، مگر اس کی تیز سفید رنگت رادیہ جیسی ہے، اور اس کی خوبصورت آنکھیں تم سے بھی مزید پیاری ہے۔ ان آنکھوں کا رنگ دنیا میں سب سے جدا ہے۔ ارکم ملک دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، اشال بھی یہی کہتی ہے پاپا، وہ بھائی کے سامنے ہم چاروں بھائیوں کو کالا کلوٹا کہتی ہے، حالانکہ میرا رنگ اپنی کلاس کے سب لڑکوں سے زیادہ گورا ہے، پھر بھی انہوں نے میرا نام بلیک فیدر رکھا ہے۔ اور آج شام کو تو انہوں نے بھائی کے ساتھ عماد کو سیلفی لیتے دیکھ کر انیلا آپی کے بچوں کے ساتھ اسے بابا بلیک شپ گا کر اتنا چھیڑا کہ اس نے غصے میں اپنی پک بھی ڈیلیٹ کر دی۔ اسعاد نے منہ بنا کر باپ کو بتایا تھا، اور اس کی بات سن کر ارکم ملک زور سے ہنسنے لگے تھے، جبکہ ازراق کو اشال کی چھچوری حرکتوں پر دوبارہ سے غصہ آیا تھا۔ ارکام اور ارتضیٰ بھی مسکرانے لگے تھے۔ وہ ایسی ہی ہے سادی، سب سے مذاق کرتی ہے، تم اس کی بات کو دل پر مت لینا، وہ تو زارون اور زیب کو بھی یہی کہتی ہے۔ اماں بھی اس بات پر اس کا ساتھ دیتی ہے، اصل میں اسے مجھ سے بہت محبت ہے، محض 3 سال کی تھی جب میں گاؤں گیا تھا، بابا کے بعد اسے بھائیوں میں مجھ سے بے حد انسیت اور لگاؤ ہے، میری وجہ سے اس کی زیب سے بھی بہت لڑائی ہوتی ہے۔ ارتضیٰ نے محبت سے بہن کا ذکر کیا تھا، مگر بھائی میں بلیک فیدر جیسا ہوں؟ اسعاد نے شکایتی انداز میں بھائی سے پوچھا۔ ارتضیٰ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، بالکل نہیں، مگر شکر کرو کہ تمہیں اس نے صرف بلیک فیدر کہا ہے، کسی زرافے، باگر بلے یا چائنیز مرغے سے نہیں ملایا، کیونکہ زیب کو اس نے تقریباً اسی طرح کے بہت سارے پیارے پیارے نام دیے ہوئے۔ ارتضیٰ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، جبکہ ازراق اس لڑکی کے ذکر پر جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ تبھی اس نے فوراً ٹاپک بدل دیا تھا، کیا نانی کبھی یہاں پاکستان نہیں آئی پاپا؟ ازراق نے باپ سے پوچھا تھا۔ نہیں، شروعات میں وہ رادیہ سے خفا اور مجھ سے شرمندہ ہی رہتی تھی، اس لیے فون پر بات بھی کم ہی کرتی تھی، مگر ارتضیٰ کی خبر سن کر بیٹی کے ساتھ اپنی ساری ناراضگی بھلا چکی تھی۔ ارتضیٰ کی پیدائش پر وہ یہاں آنا چاہتی تھی، مگر ان دنوں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، عثمان بھی ماں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا،
پھر وہ تمہاری پیدائش پر بھی آنا چاہتی تھی، مگر زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ یہاں آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بجائے پھر رادیہ اور میں ان کے انتقال پر پیرس گئے تھے، لیکن ہماری واپسی پر امی جان بھی اچانک چل بسی۔ تمہاری دادی اور نانی کا انتقال آگے پیچھے ہوا تھا۔ عثمان وہاں اکیلا ہو گیا تھا، مگر تمہاری ارتضیٰ کی وجہ سے ہمارا اس کے پاس اتنا جانا نہیں ہوا۔ بس کامی کے پیدا ہونے سے پہلے رادیہ تم دونوں بھائیوں کو لے کر پیرس گئی تھی۔ تب عثمان کی شادی تھی۔ ارکم ملک نے بیٹے کو جواب دیا تھا۔ پاپا، بھائی جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو اور امی کو بھائی کے البینو ہونے پر بری طرح شوق تو لگا ہوگا، ہے نا؟ اور باقی سب کا کیا ری ایکشن تھا؟ اسعاد کے سوال پر ارکم ملک نے نفی میں سر ہلایا اور ارتضیٰ نے سر اٹھا کر اپنی گہری نگاہوں سے سامنے بیٹھے باپ اور بھائیوں کو دیکھا تھا۔ ہاں، مجھے تو شوق لگا تھا، مگر رادیہ کو بالکل نہیں۔ ارتضیٰ کی پیدائش کے بعد جب اسے ڈاکٹر نے لا کر میرے ہاتھوں میں دیا تھا تو میں اس کی خوبصورت شکل دیکھ کر حیرت و خوشی سے گنگ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ اتنا حسین، اتنا گہرا پیارا، گہرے سرخ ہونٹوں اور سفید چمچماتی رنگت والا بچہ میری پہلی اولاد تھا، جسے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ پہلی نظر ڈال کر نگاہیں ہٹتی نہیں تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اسے بس دیکھتا جاؤں۔ اس کی بھویں، سر کے بال اور پلکوں کا رنگ بالکل گولڈن، وہ سفید کچھ یلوئش تھا، جو میں اس وقت اپنی خوشی میں سمجھ ہی نہیں سکا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی تیز سفید رنگت کی وجہ سے بالوں کی رنگت ایسی ہلکی لگ رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کے بال وغیرہ کا کلر اس طرح کا پھیکا سا ہوتا ہو۔ مگر جب اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر میں بالکل ہی دنگ رہ گیا تھا۔ گہرے مرون رنگ میں رنگی پتلیاں جو اس کی آنکھوں کو اتنا حسین بنا رہی تھی کہ ایسی آنکھیں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ امی جان اور شرینہ بھی حیرت سے ارتضیٰ کی آنکھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ ارکم، یہ بچے کے بال پلکیں سب ایسے پیلے رنگ کے کیوں ہیں؟ اور یہ اس کی مرون پتلیاں؟ تم ڈاکٹر سے پوچھو نا، یہ مجھے عجیب سا کیوں لگ رہا ہے۔ امی جان کے سوال پر میں نے چونکتے ہوئے دیکھا، یعنی میرے بیٹے کی عجیب رنگ والی آنکھیں، بال اور سفید رنگت نارمل نہیں تھی۔ میرا بیٹا میری ماں کو ہی عجیب لگ رہا تھا تو باقی سب کو بھی لگتا۔ یہی سوچتے میں ارتضیٰ کو لے کر نرس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ رادی اندر اپنے روم میں نور کے ساتھ تھی۔ ان دونوں کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا، اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ اتنا الگ کیوں ہے؟ میں نے ڈاکٹر کے روم میں جاتے ہی ارتضیٰ کو دکھاتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ تب تک امی جان اور شرینہ بھی میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ مسٹر ملک، آپ کا بیٹا البینزم ڈیزیز کا شکار ہے۔ یہ بات بچے کی پیدائش سے بہت پہلے ہی مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد میں آپ کی وائف کو بتا چکی تھی، اور انہیں مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ اگر یہ بچہ نہیں چاہتی تو اسے ابورٹ کروا سکتی ہے، مگر وہ میری بات پر سخت برہم ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا تھا کہ یہ ان کی پہلی اولاد ہے، وہ اپنے بچے کو مارنا تو دور، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہرگز سے گناہ نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر کی اطلاع میرے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں حیرت بھری نظروں سے بیٹھا ڈاکٹر کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ مگر ڈاکٹر، یہ بیماری تو جینیٹک ہوتی ہے نا؟ ماں یا باپ کو یا پھر ان کے خاندان میں سے ہی کوئی البینو ہو تو ہی اگلی نسل میں یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ میں اپنے اور رادیہ کے خاندانوں کی ہسٹری نہیں جانتا تھا، مگر مجھے جتنا پتا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا، میں اور رادیہ البینو نہیں تھے تو ہمارا بچہ البینو کیوں تھا؟ میں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر الجھ رہا تھا۔ مسٹر ملک، یہ بیماری جینیٹک ضرور ہوتی ہے، مگر آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ ایک نارمل جوڑے کی اولاد اس بیماری سے سفر نہیں کر سکتی؟ ایک البینو کپل کی اولاد بھی سمپلی نان البینو ہو سکتی ہے، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، اور بہت دفعہ کئی سارے کیسز میں ثابت بھی ہو چکا ہے۔ یہ بیماری ماں کے اندر دوران حمل آئے کروموسومز کے بدلاؤ کی وجہ سے بچے میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے یہ بالکل نیچرل چیز ہے، اور قطعی حیران کن بات نہیں ہے کہ آپ دونوں کے نارمل ہونے کے باوجود آپ کا بیٹا البینو 100% ہے۔ حالانکہ کچھ ایک مریضوں میں اس بیماری کا تناسب 40، 50، 70، 75 اور اسی سے 90% تک بھی ہوتا ہے، مگر آپ کا بیٹا 100% اس بیماری کا شکار ہے۔ لیکن آپ اس بات کو لے کر گھبرائے نہیں، اس میں بالکل بھی ڈرنے یا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ بچہ نارمل بچوں جیسی لائف گزارے گا۔ اس بیماری سے اس کو کسی بھی قسم کا جسمانی خطرہ یا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بیماری ہمارے جسم میں اسکن، بالوں اور آنکھوں کو رنگت دینے والے میلینین کی پیداوار کو روک دیتی ہے، اسی لیے اس بیماری کے شکار پیشنٹ دوسروں سے مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ بس سمجھ لیں کہ ایشین ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کے پہلے بیٹے کو یورپی لوگوں جیسا حسن دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وائٹ اسکن اینڈ گولڈن وائٹ مکس ہیئرس۔ ہم ایشین اگر کالے بالوں اور کالی، نیلی، براؤن، گرین، گرے آنکھوں والے ہیں
تو قدرت نے آپ کے بیٹے کو ہم سے الگ بالوں کا رنگ اور دنیا میں سب سے منفرد رنگوں سے سجی آنکھیں عطا کی ہے۔ آپ کا بچہ بے حد خوبصورت ہونے کے ساتھ بالکل نارمل اور ہیلدی ہے۔ ہاں بس کچھ ایک سال آپ کو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس بیماری کا اثر اس پر صرف دھوپ کے وقت دکھائی دے گا۔ یہ دھوپ کے وقت اپنی آنکھیں مکمل کھلی نہیں رکھ سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں تک اس کی ایکٹیویٹیز بھی بالکل باقی نارمل بچوں سے بالکل ڈفرینٹ ہو، لائک سونے جاگنے کا وقت، کھیلنے کودنے کے اوقات بھی ایک نارمل بچے سے بالکل الگ ہو۔ تو بس آپ اس دوران اس کا دھیان رکھیے گا۔ اس کے سوا آپ کے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے اور آگے بھی بالکل نارمل لائف گزارے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈیٹیل میں سب بتا دیا تھا اور میں کافی حد تک مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ تبھی اپنے بیٹے کو محبت سے چومتے ہوئے امی جان اور شرنیا کے ساتھ باہر نکلتا چلا گیا۔ حالانکہ مجھے اپنی اور لاپرواہی پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا کہ پورے 9 ماہ میں ایک بار بھی رادیہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں آیا تھا۔ نور ہی رادیہ کو لے کر ڈاکٹر کے یہاں آتی تھی۔ وہ دونوں یہ بات جانتی تھی، پھر بھی انہوں نے گھر پر کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ جان کر بھی ہوتا کیا؟ وہ دونوں یا میرے گھر والے میرے پہلے بچے کو مار تو نہیں سکتے تھے نا، یا میں خود ہی اگر یہ جان لیتا وہ دونوں مجھے بتا بھی دیتی تو میں بھی اپنے پہلے بچے کو نقصان پہنچانے کے متعلق مرکز بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ارکم ملک بولتے ہوئے اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ارتضیٰ کے سامنے جا کر فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ ان کے سارے بیٹوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ارتضیٰ بھی چونک کر باپ کو دیکھنے لگا تھا، جو نہ جانے کیوں اس کے پیروں کے پاس نیچے آ بیٹھے تھے۔ تبھی ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کر فرش پر ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ارتضیٰ، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں میری جان، تم میری پہلی اولاد ہو، سالوں مانگی گئی دعاؤں کا ثمر ہو۔ تم جب پیدا ہوئے تھے تو لاکھ تمہاری ماں کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں تھا، مگر تمہیں پہلی بار گود میں لیتے وقت مجھے جتنی خوشی محسوس ہوئی تھی، میں اس سے پہلے زندگی میں کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا۔ رادیہ کو میرا نام بے حد پسند تھا۔ میری تینوں بیویوں میں بس وہی مجھے نام سے پکارتی تھی، اسی لیے میرے نام سے ملتا ہوا یہ نام ارکام انہوں نے تمہارے لیے سلیکٹ کیا تھا، مگر تمہاری دفعہ امی جان نے تمہارا نام ارتضیٰ رکھا تھا اور زر کے وقت شرینہ نے اس کا نام اسراق منتخب کر لیا تھا۔ تبھی رادیہ دل ہونے کے باوجود تمہیں یا زر کو یہ نام نہیں دے سکی تھی۔ کامی کو انہوں نے یہ نام دیا تھا، لیکن وہ بھی میری ہی طرح اپنے سارے بیٹوں میں تم سے شدید محبت کرتی تھی۔ تمہیں خود سے دور کر کے میں نے بہت درد سہا ہے ارتضیٰ، پل پل تمہیں یاد کیا ہے، تمہارے ان خوبصورت ہاتھوں کو جنہیں چوم کر میرے دل میں ٹھنڈک اترنے لگتی تھی۔ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے بہتی آنکھوں کے ساتھ بیٹے کے ہاتھوں کو تھام کر چوما تھا۔ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کو میں نے اپنے ہر بیٹے کے چہرے پر ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی تمہارا نعم البدل نہیں بن سکا۔ انہوں نے جھک کر ارتضیٰ کی نم آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ تم نے سب سے پہلے مجھے پاپا کہہ کر بلایا تھا، یہ لفظ سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے، مگر جب تم نے پہلی بار مجھے پاپا کہا تو میرے اندر کتنی ہی ڈھیر ساری خوشیاں ایک ساتھ اتر کر رقص کرنے لگی تھی۔ اس وقت میرے جو احساسات تھے تم انہیں ابھی نہیں سمجھ سکو گے میری جان، لیکن جب تم خود میری جگہ آؤ گے، تمہاری خود کی اولاد ہوگی، تب شاید میرے دل کی کیفیت تم بہتر طور پر محسوس کر پاؤ۔ میری زندگی تمہارے آنے سے مکمل ہو گئی تھی ارتضیٰ، تمہارے جانے کے بعد میں ویران کھنڈر بن چکا تھا۔ میرے بچے، اب مجھے چھوڑ کر مت جانا ارتضیٰ، پہلے میں نے مر مر کر تمہاری دوری برداشت کی تھی، اب تمہاری دوری کا دکھ نہیں سہ سکوں گا۔ بولتے بولتے اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ارتضیٰ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی رونے لگا۔ دونوں باپ بیٹے کی ناک کی نوک آگے سے گہرے سرخ رنگ کی ہو چکی تھی۔ یہ ان دونوں کا مشترکہ ٹریڈ مارک تھا۔ تو کیوں کر دیا تھا مجھے خود سے دور؟ کیوں کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ کیوں آپ نے امی کو وہ سب کہا تھا جس نے ان کی جان لے لی؟ مجھ سے آپ کو الگ کر دیا، مجھے اپنے بھائیوں سے دور ہونا پڑا۔ آپ کی مجھ سے کیسی محبت تھی پاپا، جس نے مجھے اتنی تکلیفیں دی، اور آپ کی وجہ سے امی کو بھی اپنی جان گنوانی پڑی۔ ارتضیٰ اور ملک صاحب کا چہرہ روتے ہوئے لال ہو گیا تھا، مگر آج شاید وہ دونوں اپنا سارا غم آنسوؤں کی صورت بہا دینا چاہتے تھے، جبکہ ارکم ملک بیٹے کی بات سن کر روتے روتے اس بات میں سہلانے لگے تھے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ میری تمہارے ساتھ عجیب ترین محبت تھی، جس کا خمیازہ تمہارے ساتھ ساتھ رادیہ کو بھی بھگتنا پڑا، مگر تمہارے ساتھ میری شدید محبت عجیب ترین کیوں ہوئی، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس وقت میرے بیٹے نہیں بلکہ ایک مرد بن کر سوچنا ارتضیٰ، بلکہ تم ہی نہیں، تم چاروں بھائی، تم یہ مت سوچو کہ تم ارکم ملک کے بیٹے ہو، بلکہ یہ سوچنا کہ تم سب مرد ہو، اور تم اس آدمی کی ذہنی کنڈیشن کے بارے میں سوچنا کہ جس کی ایک شادی کو پورے 6 اور دوسری شادی کو 4 سال ہو چکے ہو، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتا ہے۔
پھر اچانک اس کی تیسری شادی ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی شادی کے 1 ماہ بعد ہی اسے اولاد کی خوشخبری دیتی ہے۔ پورے 9 ماہ کے انتظار کے بعد اللہ اسے اولاد دیتا ہے، مگر اس اولاد کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بڑے آرام سے اپنے بچے کا تعلق اپنے سابقہ اور نام نہاد شوہر کے خاندان کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، جس کے ساتھ وہ پہلے سے وقت گزار کر آئی ہو۔ ارقم ملک نے ایک اور انکشاف کیا تھا جسے سن کر وہ سارے بھائی ششدر رہ گئے تھے۔ واٹ؟ بے یقینی سے ذرا کے منہ سے اچانک نکلا تھا۔ ہاں، میرے بچے ارتضیٰ البینو ہے۔ یہ بات ڈاکٹر سے سن کر میں اس لیے خوشی خوشی رادیہ کے پاس گیا تھا۔ ارتضیٰ کی بیماری کے متعلق سوچے بنا میں خوش تھا کہ مجھے اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا گیا ہے۔ امی اور شرینہ بھی ڈاکٹر کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے نور اور رادیہ سے بھی اسی لیے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ میرا بیٹا جیسا بھی تھا میرے دل کا ٹکڑا تھا، میرے لیے باعث خوشی تھی۔ میں جب رادیہ کے پاس پہنچا تو سو گئی تھی۔ ان کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے انہیں نیند کا انجیکشن دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی امی جان پاپا کو میرے بیٹے کی خوشخبری دینے نور اور شرینہ کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ رادیہ بھی جاگ چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں رادیہ کو ہرٹ کر چکا تھا، اسی لیے میں نے ان سے بات کرنی شروع کی۔ ہمارا بیٹا بے حد حسین ہے نا رادیہ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں صاحب اولاد کیا بلکہ اتنی حسین صورت والا بیٹا عطا کیا، میں نے رادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ارتضیٰ کو گود میں لیے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ارقم، اللہ کا شکر ہے۔ اصل میں آپ کو یہ بات میں پہلے بتا نہیں سکی، ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا بچہ البینو ہے، مگر اس کے باوجود میں نے آپ سے یہ اس لیے نہیں کہا کہ کہیں آپ اپنے ہی بچے کے دشمن نہ بن جائے، یہ سوچ کر کہ ہماری پہلی اولاد پیدائش سے پہلے ایک بیماری کا شکار ہے، رادیہ نے جھجکتے کہا۔ ان کے انداز میں کہیں بھی ناراضگی کا شائبہ نہیں تھا، یعنی وہ نور کی طرح مجھ سے خفا نہیں تھی۔ آپ پاگل ہیں رادیہ، اللہ نے اتنے سال بعد مجھے اولاد کی خوشی دی ہے تو میں بھلا اپنے ہی بچے کا دشمن کیوں بن جاتا؟ ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ بیماری میرے بیٹے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ ایک دم نارمل بچوں جیسی ہے۔ میں نے رادیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کی گود میں موجود اپنے بیٹے کو چوم کر کہا۔ ہاں بالکل، یہ نارمل ہی ہے، اور یہ بیماری کچھ لوگوں کی خوبصورتی مزید اضافہ کرتی ہے، جیسے سینڈی کے خاندان میں نسل در نسل البینو پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس وقت سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں ارقم ملک جسے سالوں بعد اولاد کی خوشی ملی ہے وہ اس خوشی کو اب منائے یا نہیں، کیونکہ میرے بیوی نے میری خوشی کے آگے سوال نشان لگا دیا تھا۔ میرے دل میں شر کا پہلا بیج بو دیا تھا۔ شر کا یہ بیج کب تناور درخت بنتا اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر ہاں اس کے پھیلنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ تم خود سوچو میرے بچوں کہ میں کیا کرتا۔ میں تنگ ذہنیت کا مظاہرہ ہر کر اسی وقت کرتا تو شاید رادیہ کو لمحہ لگائے بنا کٹہرے ملا کھڑا کرتا۔ میں نے ان سے زبان سے کچھ نہیں کہا، مگر زہریلی سوچیں مجھے مسلسل ڈس رہی تھی۔ اس وقت میں ساکت بیٹھا صرف اسی بات پر سوچے جا رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے شادی سے صرف 3 دن پہلے ایک دوسرے مرد کے ساتھ رہ کر آئی تھی، جو اس کا نام نہاد شوہر بھی بن چکا تھا، اور اس کے ساتھ شادی کے بعد 3 دن گزار چکا تھا۔ پورے 3 دن بعد وہ اس شخص کو چھوڑ کر میری نکاح میں چلی آئی تھی۔ شادی کے مہینہ بھر بعد مجھے اسی بیوی سے بچے کی خوشخبری بھی مل جاتی ہے، جو کہ سالوں سے 2 بیویوں کی موجودگی کے باوجود بھی مجھے نہیں مل سکی تھی۔ پھر میری اولاد بھی ایک ایسی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جس کا سلسلہ ماں باپ کے خاندان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ مزید ستم یہ کہ اس بیماری کا تعلق میری بیوی کے سابقہ شوہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسے میں کیا کرتا میں؟ میرے اندر کے باپ پر وقتی طور پر ایک شکی شوہر نے سبقت حاصل کر لی تھی۔ میری بے تحاشا خوشی پر اوس پڑ گئی تھی۔ جس بیٹے کی آمد پر میں کچھ دیر پہلے تک خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، بعد میں اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی میں خود کو راضی نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ رادیہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے کہے کچھ جملوں نے میری سماعتوں پر تیزاب کا کام کیا تھا۔ میرے ذہن کو ان کی نادانی میں کہی کچھ باتوں نے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں رادیہ کے گھر آنے کے بعد بھی ارتضیٰ سے دور دور رہا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک کمزور اور کمظرف مرد کی سوچ تھی، مگر اس وقت میں کمزور اور کمظرف بن چکا تھا۔ پاپا گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے نعمت مسجد میں سب ساتھیوں کے لیے وسیع پیمانے پر ضیافت کا انتظام کیا تھا، خوب صدقہ خیرات کیا تھا، مگر میں ہر چیز سے بیگانہ بس اپنی ہی زہریلی سوچوں میں گم رہنے لگا۔ میں نے ارتضیٰ کی طرف بھی پہلے دن کے بعد سے نہیں دیکھا تھا۔ ارتضیٰ کا نام رکھا جا چکا تھا۔ نور اپنے گھر چلی گئی تھی۔ پورے گھر میں تینوں عورتیں ہر وقت ارتضیٰ کو لیے گھومتی تھی۔ سب کی زبان پر ہر وقت ارتضیٰ کا نام چڑھا رہتا تھا۔ رادیہ اگر اپنے بیٹے کو میرے سپرد نہ بھی کرتی تو پاپا، امی جان اور شرینہ سب کے لبوں پر ہر وقت ارتضیٰ کے قصے تھے۔ کبھی شرینہ کہتی کہ آج ارتضیٰ پاپا کے لائے بیبی سوٹ میں چھوٹا سا ٹیڈی بیئر لگ رہا تھا۔ کبھی رادیہ کہتی کہ ارتضیٰ پوری رات جاگتا ہے اور دن کو سوتا رہتا ہے، اس لیے رادیہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے اسے شرینہ کے پاس چھوڑاتی تھی۔
کبھی شرینہ اس کے لیے نئے ڈریسز لینے بازاروں کی دوڑ لگاتی تھی تو کبھی امی جان اس کی مالش کرتی پائی جاتی تھی۔ پاپا اسی لیے گھنٹوں اپنے سامنے لٹائے پیار کرتے رہتے۔ پورا گھر ارتضیٰ کے ساتھ متحرک رہتا تھا، بس میں تھا جو اپنے بیٹے سے بے نیازی برتتے ہوئے بے بسی سے سب کی باتیں سنتا رہتا۔ مگر پھر یہ بھی ہونے لگا کہ شرینہ اور امی جان ادھر ادھر سے آ کر ارتضیٰ کو تھمانے لگی تھی۔ ایسے میں اپنے اندر چھڑی اس جنگ سے میں تنگ آ گیا تھا۔ نتیجتاً میں نے ہار مان لی تھی۔ میں نے اپنے اندر کے اس شکی مرد کو مار کر دوبارہ سے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیا، اور ہاسپٹل سے شروع ہوا میرا لا تعلقی کا یہ سلسلہ 15 دن بعد ہی ختم ہو گیا۔ ارتضیٰ ہمارے گھر کا پہلا بچہ تھا جس کی خوبصورت ہنسی اور ننھی ننھی باہیں مجھے اپنی طرف کھینچنے پر مجبور کرتی تھی۔ اپنے سامنے اپنے بچے کی موہنی صورت ہمہ وقت دیکھنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ میں اس سے بے نیاز بنا رہتا۔ تبھی پورے 15 دن بعد میں نے خود پر لگائے سارے بند توڑ کر اپنے بیٹے کو، اپنی زندگی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی گود میں لے کر بے حد پیار کیا۔ 15 دن بعد دوبارہ سے ارتضیٰ کو اپنے سینے سے لگاتے ہی اچانک اپنے بچے کے لیے میرے دل میں وہی جذبہ بیدار ہو گیا تھا جو پہلے دن اسے دیکھ کر ہوا تھا، اور پھر میرا دل یہ سوچ کر ڈوب مرنے کو چاہنے لگا کہ میں اتنے دن اپنے بیٹے کے متعلق ایسی گھٹیا باتیں سوچتا رہا۔ ارتضیٰ میرا بیٹا تھا، اس کے اندر میرے خون کی خوشبو بسی تھی اور میں اپنے ہی بیٹے پر شک کرنے لگا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتے اللہ کے آگے توبہ کی، اور میرے سوا یہ بات تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ ارتضیٰ کے شروعات کے ان 15 دنوں کے علاوہ اگلے پورے 13 سال میں نے ایک لمحے کے لیے اس نیچ بات کے متعلق کبھی نہیں سوچا، بلکہ اپنے باقی چاروں بچوں کے مقابلے میں نے تمہیں بے حد چاہا میں جان، بہت چاہا تمہیں۔ مگر پھر 15 سال پہلے ہوئے اس حادثے نے ماضی کو ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ بخدا میں نہیں جانتا تھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے وہ زہریلے الفاظ میری رادیہ کی جان لے لیں گے۔ رادیہ جن کے لیے میں نے 13 سالوں میں محبت سے عشق تک کا سفر طے کیا تھا، اپنے دل میں پنہاں ان کے عشق کو میں لفظوں کے روپ میں کبھی ظاہر ہی نہیں کر پایا۔ ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ اگر میں ان سے اپنے عشق کا اظہار کروں گا تو یہ نور اور شرینہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اسی لیے کبھی ان سے کچھ نہیں کہہ سکا، اور وہ یہی حسرت لیے اس دنیا سے خاموشی سے چلی گئی کہ کبھی میں بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کروں، مگر میں نہیں کر سکا۔ نور کے کہے الفاظ سچ ہو گئے تھے۔ رادیہ میرے دل کے اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں اس سے پہلے تک کسی کی رسائی نہیں۔ پاپا کا کہا بھی سچ ثابت ہو گیا تھا کہ میں نے رادیہ کی قدر نہیں کی تو زندگی بھر کے لیے پچھتاوے میرا مقدر بن جائیں گے، اور خود رادیہ کا کہا حرف بحرف بھی ٹھیک نکلا تھا کہ ان کا دل مجھ سے روٹھ گیا تو وہ خاک ہو جائے گی۔ ہاں، ان کا دل مجھ سے روٹھ گیا تھا، وہ اپنے لفظوں کی بہت سچی اور کھری نکلی۔ انہوں نے سچ مچ مجھ سے والہانہ عشق کیا تھا، آخر تک اپنے عشق کو نبھایا، یہاں تک کہ اپنی ذات کو مجھ پر قربان کر دیا۔ اپنی سابقہ زندگی کی تمام تر آزادی، سکون، بے فکری اور عیش و عشرت کو ٹھوکر مار کر وہ میری زندگی میں آئی تھی۔ مجھے نامراد کو ان کے ذریعے بامراد کیا گیا تھا۔ انہوں نے میری نسل کو اپنے خون سے سینچا، مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی، مگر مجھ احسان فراموش نے ان کے ساتھ دشمنوں سے بدتر سلوک کیا، ان سے ان کی جان تک چھین لی، مجھ سے خفائی دنیا سے چلی گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے غم و غصے نکالنے کے بعد تمہیں رادیہ سے الگ کر کے میں جب دوبارہ گھر پہنچوں گا تو مجھے رادیہ نہیں، ان کا خاک ہوا وجود ملے گا۔ میرے لفظوں نے ان کا دل چیر دیا تھا، مگر جواب میں انہوں نے مجھ سے ہمیشہ کی طرح کچھ بھی نہیں کہا، شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں۔ اس دن جب میں دوبارہ واپس آیا تو وہ یہاں اس جگہ بیٹھی تھی، اس راکنگ چیئر پر، خاموش نظروں سے میری راہ تکتے تکتے ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ دل ساکن ہو گیا تھا، پیچھے میں رہ گیا تھا اپنی لگائی آگ میں اکیلے جلنے کے لیے۔ میں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، وہ اپنے دامن پر لگا داغ برداشت نہیں کر سکی، اسی لیے خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس جرم کے لیے اللہ نے مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی اللہ نہیں کرے گا ارتضیٰ، کبھی نہیں، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ روتے روتے ارکم ملک کی ہچکیاں بن چکی تھی، ان کی حالت بے حد بگڑ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بری طرح روتے روتے ایک طرف گرتے چلے گئے۔ پاپا! ان کے ساتھ آنسو بہاتے ارتضیٰ نے باپ کو گرتے دیکھ کر چیختے لپک کر انہیں تھام لیا تھا، اس کے ساتھ ہی ان کے باقی بیٹے بھی باپ کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ پاپا! ارتضیٰ نے ایک طرف گرتے باپ کو کندھوں سے تھام کر، ان کا چہرہ تھپکا تھا مگر وہ بے ہوش ہو چکے تھے، اور ارتضیٰ انہیں اس حال میں دیکھ کر سب کچھ بھلا بیٹھا۔ زر پانی لاؤ، پاپا بے ہوش ہو گئے ہیں، ارتضیٰ نے چیختے ہوئے کہا۔ ارکام اور اسعاد بھی بھاگ کر باپ کے پاس آئے اور ان کے ہاتھوں کو سہلانے لگے۔ ارتضیٰ ان کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھا تھا، ساتھ ہی وہ ان کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ پھر زر نے اسے گلاس میں پانی لا کر تھما دیا۔ ارتضیٰ نے گلاس سے تھوڑا سا پانی لے کر چھینٹے باپ کے منہ پر مارتے ہوئے ان کا چہرہ تھپتھپایا۔
चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें पड़ते ही इरकम मलिक ने कसमसाते ज़रा सी आंखें खोली थी। फिर बेटे का चेहरा देखा था। इर्तिज़ा, उनके लबों से सरगोशी की सूरत निकला था। हाँ पापा, मैं हूँ, मैं आपके पास हूँ। इर्तिज़ा ने बेताबाना अंदाज में बाप का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, इर्तिज़ा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, तुम अब कहीं मत जाना, तुम मेरे पास रहना, मेरी आंखों के सामने। तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो मुझे लगेगा रादिया ने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो इर्तिज़ा का हाथ पकड़कर बोले थे। इर्तिज़ा ने तड़प कर उनके दोनों हाथ खोल दिए। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मुझे गुनहगार को मज़ीद गुनहगार कर रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा पापा, कहीं नहीं। मेरे प्यारे पापा, इतने कमज़ोर और कम हिम्मत तो आप कभी नहीं थे, फिर क्यों हौसला छोड़ बैठे? मेरी तरफ से इतने नाउम्मीद मत क्यों हो गए? कैसे सोच लिया कि इर्तिज़ा आपको तकलीफ़ में देखकर भी अकेला छोड़ सकता है? मैं आपका बेटा हूँ, आपका खून, आपका इर्तिज़ा, आप मुझसे इल्तिजा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे हुक्म दे, आपका कहा टालूं तो दादा जान की तरह चप्पलों से पिटाई कर डाले, मगर इस तरह खुद को तकलीफ मत दे। रोते उनका चेहरा चूमकर बोले जा रहा था। फिर उन्हें सहारा देकर उठाते हुए इसराक के साथ थाम कर बेड पर ले आया। इर्तिज़ा ने उन्हें आराम से बेड पर बिठा कर उनकी कमर के पीछे तकिए लगा दिए और खुद उनका हाथ थाम कर उनके सामने बैठ गया। बिल्कुल खुद के जैसे नकोर से सजे अपने बाप के चेहरे को बगौर देखते हुए उसका दिल बाप के आंसुओं के साथ बह रहा था। जर बिल्कुल खामोश जर ने बिल्कुल ठीक कहा था। अरकम मलिक वाकई इन कुछ सालों में बेहद कमज़ोर हो गए थे। उनके अंदर जैसे पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। उनकी सेहत भी पहले के मुकाबले खासी गिर गई थी। जर छोटे सादी, तुम लोग जाओ, जाकर सो, मैं पापा के पास हूँ। इर्तिज़ा ने बाप के बेड के पास परेशान चेहरों के साथ खड़े तीनों भाइयों से कहा। मगर भाई, पापा की तबीयत? जर ने इर्तिज़ा से कहा। पापा ठीक है सर, मैं उनके पास ही मौजूद हूँ। तुम छोटे को उसके रूम में लेकर जाओ, फिर तुम भी सोने चले जाना। सादी, तुम पापा के लिए दूध गर्म करके लाओ, फिर जाकर सो जाना। सुबह होते ही मैं पापा को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा। इर्तिज़ा के ऑर्डर पर तीनों भाई बाहर चले गए। क्या हाल कर लिया आपने अपना पापा? आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए? अपना ध्यान नहीं रखते? और कम साहब के चेहरे को बगौर देखते बोला, अब बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसीलिए कमज़ोर हो गया हूँ, मगर तुम मेरे पास रहोगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा। वो इर्तिज़ा के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते बोले, मैंने आपको हमेशा फिट एंड फाइन देखा है, अब भी आप मुझे बिल्कुल वैसे ही चाहिए, वरना मैं आपको अखाड़े ले जाना शुरू कर दूंगा। बाबा को देखा है ना, आपने कितने फिट रहते, आप तो उनसे इतने छोटे हैं फिर भी इतने कमज़ोर हो गए हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है? दादा जान ने सही कहा था कि आपकी उम्र का सलमान खान अभी तक लड़का बनकर घूम रहा है, तो फिर आप खुद को बूढ़ा क्यों समझने लगे? इर्तिज़ा की बात सुनकर अरकम साहब मुस्कुराने लगे थे। तुम सामने हो गए तो मैं ठीक हो जाऊंगा इर्तिज़ा, मेरे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अकेले मुझसे इन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाया जाता। ज़र हर वक्त मेरे साथ रहता है, मगर तुम भी मेरे पास होगे तो तुम दोनों भाई मेरी जिम्मेदारियों को बांट लोगे। तुम अपने छोटे भाइयों के लिए मेरी जगह पर हो, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा, तब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। कामी बुरे रास्तों पर चल पड़ा है, तुम उसके बड़े भाई हो, तुम उसके साथ रहोगे, उस पर कड़ी नज़र रखोगे तो कभी कुछ गलत करने की जरूरत नहीं करेगा। ज़र को भी तुम्हारी ज़रूरत है। कामी और उसके मिजाजों में बेहद फ़र्क है। ज़र संजीदा और तहम्मुल मिजाज तो है, मगर वो मामला फ़हम नहीं है। समझदारी से भाइयों को लेकर नहीं चल सकता। शादी से उसकी निभ जाती है, मगर कामी के साथ उसका गुजर नहीं हो सकेगा। अमाद मेरा सबसे छोटा, हिस्सास और जज्बाती बच्चा है, अभी वो कम उम्र है। तुम उसको अपने कंट्रोल में रखोगे तो वो भटकेगा नहीं। तुम्हारे होने से मेरा दिल अपने बच्चों की तरफ से मुतमईन रहेगा, और अपनी माँओं को भी। तुम मेरे बाद। अरकम मलिक नम आंखों के साथ बोल रहे थे, मगर इर्तिज़ा ने उनके लबों पर हाथ रखकर खामोश कर दिया। आप पर से मेरी जान भी कुर्बान, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं सचमुच वापस चला जाऊंगा पापा। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर ता क़यामत तक रखे। आप किसी की फिक्र मत करें, मैं सब देख लूँगा। आपकी तमाम जिम्मेदारियों का बोझ मैं आपके साथ बांट लूँगा पापा, बस आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। इर्तिज़ा ने उनके हाथ पकड़ कर चूमते हुए कहा, इर्तिज़ा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? अरकम मलिक ने आस भरी नज़रें इर्तिज़ा के चेहरे पर टिकाते पूछा, पापा प्लीज़, मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने या ना करने वाला? मैं इतनी औकात नहीं रखता कि अपने बाप से माफ़िया मंगवाऊँ। आपसे मैं नाराज़ था, मगर अब वो भी नहीं हूँ, इसलिए मुतमईन रहे, और अब सो जाए, मैं आपके पास ही हूँ। इर्तिज़ा ने बाप की खूबसूरत आंखों को देखते हुए कहा, और अरकम मलिक के दिल पर रखा सालों पुराना बोझ जैसे उस लम्हे उतर गया था। तभी उन्होंने एक पुरसुकून सांस लेते हुए आंखें मूंद ली। रोमी, 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 रोमी। जिस वक्त वो क्लब में अपने
رائٹ ہینڈ ارباز کے علاوہ اپنے مزید باڈی گارڈز اور بندوں کے ساتھ داخل ہوا۔ کلب کے بڑے سے ہال میں موجود اس کے مداحوں نے اسے دیکھتے اس کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتا ہوا اپنے تن پر موجود گاؤن اتار کر پاس کھڑے گارڈز کو تھما چکا تھا۔ کپڑے کلب میں آتے اس نے چینجنگ روم میں چینج کر لیے تھے، پھر سب سے داد وصول کرنے والے انداز میں وہ اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر ہلاتے ہوئے سامنے بنے ہوئے بڑے سے رنگ میں اتر گیا تھا۔ اس کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے فیورٹ ایڈیڈاس باکسنگ گلوز اسے تھما دیے تھے۔ آج شام اس کلب میں اس کا باکسنگ میچ تھا جو کافی بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا تھا۔ میچ میں اس کے مقابل جو باکسر اتر رہا تھا وہ ملتان کا مشہور باکسر عبید جبران تھا، جو باقاعدہ موئے تھائی فائٹ اور باکسنگ کا نیشنل لیول ونر تھا۔ کچھ وقت بعد وہ انٹرنیشنل لیول پر ہی ملک کی نمائندگی کرنے برازیل جانے والا تھا۔ سارم کے ساتھ آج کا یہ میچ خود عبید کی ضد پر رکھا گیا تھا۔ عبید کافی وقت سے اپنے کوچ سے سارم کے شان میں قصیدے سنتا آ رہا تھا۔ اس کلب میں اس نے سارم کی کافی شہرت سن رکھی تھی۔ تبھی اس کا لاسٹ میچ دیکھنے خود ملتان سے لاہور آیا تھا اور پھر میچ میں سارم کی بہترین پرفارمنس دیکھ کر اس نے سارم کو اپنے ساتھ ایک میچ کھیلنے کا چیلنج دیا تھا۔ عبید کے سر پر اچانک سارم جیسے منجھے ہوئے باکسر کے ساتھ کھیل کر خود کو منوانے کا جوش سوار ہو گیا تھا۔ سارم نے اسے صاف طور منع بھی کیا تھا کہ وہ اس لیول پر آ کر اس طرح کی غلطی مت کرے، یہ رسک مت لے، کیونکہ یہ میچ اس کا کریئر داؤ پر لگا سکتا ہے۔ مگر عبید نہیں مانا۔ اسے اپنی ذات پر خاصا اعتماد تھا۔ یہ یقین تھا کہ وہ سارم کو بآسانی زیر کر لے گا۔ سارم بھی عبید کا اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد دیکھ کر اس کے دیے چیلنج کو ایکسپٹ کر بیٹھا تھا۔ حالانکہ سارم صرف شوق کے لیے کھیل کھیلتا تھا، اس لیے اس گیم کو کبھی اپنا پروفیشن بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے باس کا شاگرد تھا اور باس کو کبھی بھی ان کھیل تماشوں کو اپنے شوق سے آگے کے مرحلے تک لے جانا پسند نہیں رہا تھا۔ اسی لیے سارم کو بھی یہ شوق کبھی نہیں ہوا۔ وہ چاہتا تھا اس کھیل کو باقاعدہ پروفیشن بنا کر راتوں رات باکسنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کھیل کا بے حد منجھا ہوا کھلاڑی تھا، مگر بس کھیل کو کھیل کی طرح کھیلنا پسند کرتا تھا۔ آج جس کلب میں یہ میچ منعقد کیا گیا تھا، کلب اور رنگ سارم کا ہوم گراؤنڈ تھا، جہاں اس نے متعدد بار ہزاروں مقابلے جیتے تھے۔ یہاں آنے والے لوگ بھی سارم کے زبردست مداحوں میں شامل تھے۔ تبھی اپنے نام کے گونجتے اونچے و بلند نعروں کی آوازیں رنگ میں کھڑے سارم کو پرجوش کر رہی تھی۔ ان آوازوں کو سن کر اس کی رگوں میں بہتا خون مزید جوش سے دوڑنے لگا۔ وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا، تبھی خاصے ریلیکس انداز میں اپنے ہاتھوں میں اپنے باکسنگ گلوز کو کستے ہوئے ریفری کے اشارے کا منتظر تھا۔ گلوز پہننے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو مٹھی کی صورت ہلکے ہلکے ایک دوسرے پر مارتے ہوئے تولتی نگاہوں سے اپنے مقابل کھڑے مسکولر بلٹ والے عبید کو دیکھنے لگا۔ 24-25 سال کے درمیان کی عمر کا عبید تقریباً سارم کا ہی ہم عمر تھا۔ صاف شفاف گندمی رنگت والے چکنے بدن پر سخت اور کھنچی ہوئی اسکن اس کے جسم کے مختلف حصوں کی مضبوطی کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ چوڑے بھرے ہوئے شانے، بازوؤں کے موٹے موٹے کسے ہوئے مسلز، سلم ٹرم پیٹ پر بنے سکس پیک ایبس، متوازن گوشت سے بھری ہوئی دونوں ستوا تھائز اور مضبوط پنڈلیاں عبید کو ایک سخت منجھے ہوئے اور کسے جسم والا باکسر ظاہر کر رہی تھی۔ مگر سارم کی پرسنالٹی عبید سے زیادہ خوبصورت تھی۔ 17 سال کی عمر سے جم کر رہا تھا، پھر باس کے انڈر لی گئی ٹف اینڈ رف ٹریننگ نے اس کو مزید مضبوط اور چست کر دیا تھا۔ اس کے مسلز سالوں سے ایکسرسائز کرنے کی بنا پر عبید سے زیادہ بھاری تھے، اتنے کہ مسلز کی نسیں بھی اسکن سے نمایاں ہوتی صاف دکھائی دیتی تھی۔ بے حد چوڑا سینہ اور مضبوط کاندھوں سے اوپر کی طرف نمایاں ہوتا کسا ہوا گوشت اس کی فٹنس کا گواہ تھا۔ کالی پٹیوں اور اونچے گلے والی ویسٹ پر ڈارک نیلا تھائز تک آتا کسا ہوا باکسر اس کی سفید رنگت پر بے حد جچ رہا تھا۔ اپنی تیز رنگت کی وجہ سے ویسے بھی اس کا باڈی اسٹرکچر خاصا خوبصورت لگتا تھا۔ سامنے کھڑا لڑکا تقریباً 5 فٹ 11 انچ کے قریب ہوگا، جبکہ سارم کی ہائٹ اس سے زیادہ لمبی یعنی تقریباً 6 فٹ تھی۔ تبھی اس ہائٹ پر اس کی آئیڈیل فزیک بے حد اٹریکٹیو لگتی تھی۔ اسے فٹ رہنے کا کریز تھا، اسی لیے وہ ایک آئیڈیل باڈی کا مالک تھا، جس کے لیے اس نے شروعاتی سالوں میں پورا دن بھی جم میں گزارا تھا۔ اب 1-2 سال سے کام کی مصروفیت کی بنا پر وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہی جم کو دیتا تھا، مگر پھر بھی بے حد مضبوط جسامت رکھتا تھا۔ اس کے نام کے نعرے چاروں طرف گونج رہے تھے کہ تبھی ریفری نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ 5 سے 1 کی گنتی کے بعد ریفری نے ہاتھ آگے کر کے اشارہ کرتے منہ میں لگی وسل سے سیٹی بجائی تھی، اور پھر دونوں باکسرز ایک دوسرے کی طرف بپرے ہوئے انداز میں بڑھے تھے۔ مقابلہ شروع ہو گیا تھا، مگر سارم شروعات میں لگاتار عبید سے مار کھائے جا رہا تھا۔
یہ گر بھی اسے اس کے باس کا سکھایا ہوا تھا۔ وہ کھیل شروع ہونے کے بعد پہلے سامنے والے کی نفسیات سے کھیلتا تھا، اس کے بعد ہاتھوں کا استعمال شروع کرتا تھا۔ پہلے وہ مار کھاتے کھاتے مقابل کو اس بات کا مکمل یقین دے دیتا تھا کہ اب وہ تقریباً ہارنے لگا ہے۔ تبھی مقابل کے چہرے پر اپنی جیت کا اطمینان پھیلتے دیکھ کر وہ اچانک اپنا داؤ بدل دیتا تھا۔ وہ تقریباً ادھمرا ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو کر سامنے والے کو موت کی دہلیز کا راستہ دکھاتا تھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے واپس کھینچ لیتا تھا۔ یہ اس کا اسٹائل تھا۔ وہ پہلے اپنے حریف کو تھکاتا تھا، اس کے بعد اسے بے بس کر کے دھول چٹاتا تھا۔ اب بھی مار کھاتے کھاتے تقریباً اسے اتنی دیر ہو چکی تھی کہ عبید اسے مارتے مارتے ہانپ گیا تھا۔ پھولی سانسوں کے دوران عبید نے دل ہی دل میں تسلیم کر لیا کہ پچھلی بار کا میچ جیتنے والا سارم اس بار اس جیسے نیشنل وننگ چیمپئن کے سامنے ہتھیار پھینک کر ہار مان چکا ہے۔ دراصل پچھلی بار کا میچ دیکھنے عبید جب کلب پہنچا تو اس وقت میچ کا بالکل لاسٹ راؤنڈ چل رہا تھا۔ اس نے شروعات کی جگہ سارم کو میچ کے آخری حصے میں اپنے مقابل باکسر کو مار مار کر رنگ میں خون اگلواتے ہی دیکھا تھا، اسی لیے وہ سارم کی حکمت عملی سے انجان تھا۔ تبھی اپنے تئیں بس ذرا ہی دیر میں جیت کا تمغہ حاصل کرنے کی امید رکھنے والے عبید نے اپنی طرف سے سارم پر آخری وار کیا تھا۔ اس نے سارم کے منہ پر بھرپور انداز میں پنچ مارتے اسے ایک طرف پھینک کر میچ کا پہلا راؤنڈ جیت لیا تھا۔ اس کے چہرے پر جیت کی خوشی پھیلتے دیکھ کر رنگ میں گرا سارم محظوظ کن انداز مسکراتے ہوئے ایک جمپ لگا کر اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرا راؤنڈ شروع ہوتے اس نے پورے گیم کا رخ بدل دیا۔ کتنی دیر سے مار کھاتے سارم نے فارم میں آتے ہوئے جب عبید کو مارنا شروع کیا تو ہال میں موجود لوگوں کے اندر جوش و خروش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ رومی رومی کے نعروں سے ہال گونجنے لگا تھا۔ پورا گیم الٹ گیا تھا۔ پہلے بری طرح مار کھانے والا سارم اب اپنے مقابل عبید کو لہولہان کر رہا تھا۔ پھر آخری راؤنڈ بھی مہارت سے پار کرتے ہوئے بالآخر میچ جیت گیا تھا۔ پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا اور رنگ میں ادھمرا پڑا عبید اب سارم کی جیت پر تلملا کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنا کریئر داؤں پر لگتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے واقعی فاش غلطی ہو چکی تھی۔ سارم نے ٹھیک کہا تھا، اسے اس لیول پر آ کر یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا۔ عبید کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ سارم اس جیسے نیشنل وننگ باکسر پر بھاری پڑ جائے گا اور عبید یہ میچ ہار جائے گا، ورنہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرتا۔ آج کے اس میچ میں لاہور باکسنگ سلیکشن کمیٹی کے ممبران بھی آئے ہوئے تھے۔ تب عبید کو اتنے اہم لوگوں کے سامنے اپنی یہ ہار بے حد چبھ رہی تھی۔ اس نے مرے مرے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے شرربار نگاہوں سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر مسکراتے اور سب سے داد وصول کرتے سارم کو دیکھا۔ "یو باسٹرڈ بلڈی سوائن، آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم"۔ سارم سے کچھ دوری پر کھڑا عبید غصے سے چیختے ہوئے بولا تھا۔ اس کی تلملاتی آواز سن کر سارم نے گردن گھما کر اسے اپنے پیچھے کھڑے عبید کو دیکھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ "کیا کہا تم نے؟" پرسکون چہرے کے ساتھ عبید سے پوچھنے لگا۔ "میں اگر آج ہار گیا تو اپنی جیت کی خوشی تم بھی زیادہ دیر نہیں منا پاؤ گے، بہت گہری شکست دوں گا تمہیں میں"۔ "یو بلڈی"۔ عبید کے بولنے سے پہلے ہی سارم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر ہال میں موجود لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پورے ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ "ارباز کلیم"۔ سارم کی دھاڑ پر ارباز دوڑتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ "مجھے اس کتے کو پٹا ڈال کر یہاں سے لے جانا ہے، راستہ صاف کرواؤ"۔ سارم کے آرڈر پر اسبات میں سہلاتے ارباز نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تھا اور ہال میں موجود لوگوں کے ساتھ کھڑے سارم کے بندوں نے سرعت سے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے عبید کے ساتھ آئے سیکیورٹی گارڈز کو اپنی گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ باقیوں نے پورے ہال کے CCTV کیمرہ اور کلب سیکیورٹی کو کنٹرول کر لیا تھا، جبکہ اس دوران سارم بنا کچھ کہے عبید کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اور مارتے ہوئے رنگ سے باہر لے جانے لگا تھا۔ عبید کے ساتھ آئے سیکیورٹی گارڈز بے بسی سے سارم سے مار کھاتے اور اس کے ساتھ کھینچتے عبید کو دیکھ رہے تھے، مگر سارم کو روکنا مطلب اپنی موت کو آواز دینا تھا۔ سارم اسے رنگ سے باہر نکال کر سب کے بیچ سے گھسیٹتا اور بنا کسی رکاوٹ کے ہال سے باہر لے گیا۔ سارم کے بالکل پیچھے ارباز سمیت سارم کے چاروں سیکیورٹی گارڈز بھی تھے۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر سارم شیرازی کا راستہ روک سکتے۔ "کیا کہا تھا میں نے کہ یہ رسک مت لے، مگر تو مانا نہیں۔ اب اپنی ہار پر تلملا کر تو نے مجھے گالی دینے کی جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ تو تجھے بھگتنا ہی پڑے گا۔ بہت غلط جگہ پنگا لے لیا تو نے عبید جبران، اب تیرا کریئر بھی جائے گا اور تو بھی۔ بہت افسوس ہوا تجھے اپنی ہار کا، لیکن تو فکر مت کر، اب سے تو کسی سے لڑنے لائق ہی نہیں رہے گا، تو تیرے دل سے ہار کا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں تجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پاس 2 کتے پہلے سے موجود ہے، کافی دن سے سوچ رہا ہوں کہ مجھے مزید کتے بھی پالنے چاہیے۔
اب تو ایک کتے کی جگہ پوری کرے گا۔ مزاحمت کرتے عبید کو بری طرح مارتا جا رہا تھا۔ چاروں طرف سے ارباز سمیت عبید کے باقی سیکورٹی گارڈز نے عبید کو اپنی گن پوائنٹ پر لیا ہوا تھا۔ تبھی عبید کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ پہلے سے ہی کافی مار کھا چکا تھا اور اس وقت بالکل لاگر بے دم ہو رہا تھا، مگر سارم عبید کو بالوں سے پکڑے مسلسل تھپڑ مارتے اپنے حلیے سے بے نیاز آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ عبید کو واقعی کتوں کی طرح گھسیٹتے اپنی گاڑی تک جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی پارکنگ کے بجائے روڈ پر ہی کھڑی تھی۔ اس کی گاڑی ارباز یا وہ خود ڈرائیو کرتا تھا۔ اس وقت ارباز بھی ڈرائیور کے طور پر اس کے ساتھ ہی تھا۔ یہ ایک پوش علاقے کا سنسان روڈ تھا جہاں دن کے وقت بھی کافی سکون تھا۔ عبید کو گھسیٹتے گاڑی تک لا رہا تھا۔ اس کے گارڈز گاڑی سے کچھ دور کھڑے عبید کو اپنے باس سے مار کھاتے دیکھ کر بے حس بنے کھڑے تھے۔ سارم نے اندر رنگ کی طرف یہاں بھی عبید کو مکوں کی زد پر اٹھا لیا اور روڈ پر ہی اسے بری طرح مارنے لگا۔ اور پھر سارم نے عبید کو پنچ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائی تھا کہ اچانک اس کے کندھے کی جارحانہ ٹھوکر سے کوئی بڑی زور سے ٹکرا کر نیچے گرا تھا، مگر سارم بنا دھیان دیے عبید کو مارے جا رہا تھا۔ تبھی کسی نے بالکل اسی کے اسٹائل میں سارم کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور ٹکا کر اس کی ناک پر ایک کے بعد دوسرا گھسا کھینچ مارا۔ سارم کے سیکورٹی گارڈز تیزی سے بھاگ کر اس کی طرف آئے تھے، مگر سارم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر گارڈز کو اپنی جگہ اسٹاپ کیا تھا اور انگلیوں کو خفیف انداز میں ہلاتے انہیں واپس پیچھے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اندھے برفانی بھالو کہیں کے، تم پہلے لوگوں کو گاڑی سے اڑاتے پھرتے تھے، اب جنگلی سانڈ کی طرح دھکے مارتے گھوم رہے ہو۔ یوں سڑکوں پر گنڈا گردی کرتے خود کو ہیرو سمجھ رہے ہو تو سمجھو، مگر آس پاس کا بھی ہوش رکھو۔ بدتمیز، میرے سارے پیپرز بکھیر کر رکھ دیے۔ سارم کے منہ پر اپنے نازک ہاتھ کے مکے مارنے والی اور کوئی نہیں علایا تھی، جسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ اچانک ایسے رکا جیسے اس کا پاور سوئچ کسی نے آف کر دیا ہو۔ ساتھ ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ علایا نے اسے کس حالت میں دیکھ لیا تھا؟ وہ اپنی طرف سے کم اسے کوئی بھی نگیٹو تاثر نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ایسے کیا گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ نکمے گنڈے سرے عام سڑکوں پر لوگوں کو مارتے ہو، شرم کرو۔ میرا تم پر شک بالکل صحیح تھا، تم گنڈے ہی ہو۔ تبھی میں کہوں تمہاری شکل پر رونق کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کو مار پیٹ کر ان کی بددعائیں سمیٹو گے تو یہی حال ہوگا۔ اب مجھے دیکھنا بند کرو، میرے سارے پیپرز اور بک سبمٹ کر دو، ورنہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ یہ دیکھو میرے سامنے اینٹ پڑی ہے، اسی سے سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ کم سے کم تم جیسے گنڈے کے اوپر جانے سے انسانیت کو کچھ تو فائدہ پہنچے گا۔ وہ سارم کو دیکھ کر دانت پیستے دوبارہ بولی تھی، علایا۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے گارڈز کو دیکھا۔ وہ سب اس کی نگاہوں کو مفہوم سمجھ کر فوراً پلٹ کر دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس دوران ارباز بھی روڈ پر پڑے عبید کو پکڑ کر گھسیٹتا اپنے ساتھ گاڑی تک لے گیا تھا اور اسے گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا تھا۔ سارم نے ایک نظر اپنے سامنے شعلہ جوالا بنی اس لڑکی کو دیکھا جو ہر بار سارم شیرازی پر نہ جانے کون سا زہر پڑھ کر پھونکتی تھی کہ وہ لمحوں میں ہپناٹائز ہو جایا کرتا تھا، مگر اس وقت علایا نے اس کا جو روپ دیکھا تھا، اس موقع پر اسے اپنے ہوش و حواس گنوانے کے بجائے علایا کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی تھی۔ تبھی وہ جلدی سے جھک کر سامنے روڈ پر پڑی علایا کی فائل کے سارے پیپرز اور بک اٹھا کر تیزی سے جمع کرنے لگا۔ تمام چیزیں سمیٹ کر وہ جلدی سے سیدھا ہوا تھا۔ علایا، آپ یہاں کیسے؟ ساری چیزیں علایا کے ہاتھ میں تھماتے بولا اور خود مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا، جو کریم کلر کے خوبصورت کاٹن کے کرتے والے سوٹ پر لائٹ براؤن کلر کے حجاب میں قید چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی اور سارم کے پیچھے کھڑے گارڈز کے ساتھ اس کی گاڑی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک کندھے پر بیگ پڑا ہوا تھا، شاید اپنے کالج سے واپس جا رہی تھی، مگر اس کا کالج اس روڈ پر تو نہیں تھا۔ ماڈلنگ کرنے آئی تھی تمہاری طرح، بس فرق اتنا ہے کہ میرا لباس مکمل ہے اور تم ننگے گھوم رہے ہو اپنے ان چیلو چپاٹوں کے ساتھ۔ علایا نے تب کا جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر سارم نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی اور پھر سٹپٹا کر رہ گیا۔ اس کے کپڑے اندر کلب کے چینجنگ روم میں رہ گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑے ارباز کو آواز دے کر اسے اپنی شرٹ اتار کر دینے کا اشارہ کیا۔ ارباز نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر سارم کو دی اور گاڑی کے پیچھے کی طرف چلا گیا تاکہ علایا کی نظروں سے چھپ سکے۔ جان چکا تھا کہ اگر اس کا باس اس لڑکی کے لیے اتنا کانشیس ہو رہا ہے تو ضرور وہ لڑکی اس کے باس کے لیے خاص تھی اور اس کی عزت کرنا ارباز پر بھی فرض تھا۔ جبکہ سارم جلدی شرٹ پہن کر ارباز سمیت باقیوں کو واپس اندر باکسنگ کلب میں جانے کا آرڈر دیتے ہوئے خود گاڑی کے آڑ میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اب وہ علایا کو بس کمر تک نظر آ رہا تھا، مگر علایا تب تک آگے بڑھ چکی تھی۔ تبھی سارم نے دور جاتی علایا کو بےتابانہ آواز دی تھی، مس علایا۔ اپنے نام کی پکار پر علایا نے چونک کر رکتے ہوئے پلٹ کر اپنی گاڑی کی آڑ میں کھڑے سارم کو دیکھا تھا، جو اس کے سامنے نظر جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا۔ اس کا بگڑا چہرہ جگہ جگہ سے نیلا پیلا ہو رہا تھا اور چہرے پر جا بجا خون بھی لگا تھا، آنکھیں اور گال بھی بری طرح سوج رہے تھے۔ علایا، میں وہ بولنا چاہا تھا کہ تبھی گاڑی سے عبید کی کرہاتی آواز آئی تھی، شاید اس کے اعصاب کچھ بحال ہو گئے تھے۔ کھولو پلیز، مجھے باہر نکالو۔
मिस प्लीज़ आप कौन हैं? मुझे बचा ले, सारिम गन पॉइंट पर मुझे लेकर जा रहा है, प्लीज़ मुझे बचा ले, डिग्गी खोले। उबैद ने गाड़ी के पीछे शीशे से अलाया को देख लिया था। गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन था। तभी उबैद की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जबकि अलाया जो सारिम की आवाज़ सुनकर रुकी थी, गाड़ी से आती उबैद की आवाज़ें सुनकर उसका चेहरा तन गया। मिस आप सुन रही हैं? प्लीज़ मुझे बचा ले मिस। उबैद की दर्द में डूबी चीखती आवाज़ दोबारा आई थी, मगर अलाया मलामती नज़रों से खामोश खड़े सारिम को देखे जाए थी। मिस प्लीज़, अरे कोई तो मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। उबैद की आवाज़ एक बार फिर से आई थी और सारिम को दिल चाहा कि वो वाकई इस कमीने बॉक्सर को गोली मार दे। एक तो वो उसे आज अलाया से ने जिस अंदाज में देखा था, सारिम को कभी यकीन था कि वो एक बार फिर अलाया से ज़रूर मार खाएगा। मिस, ओह, उबैद की चीखे। चुप कर जाओ, अगर अब मजीद चिल्लाए तो ये तुम्हें मारे या ना मारे, मगर मैं तुम्हें बाहर निकाल कर 10 जूते ज़रूर मारूंगी। और सुनो, तुम्हें किडनैप करने वाला ये बर्फानी भालू मेरा रिश्तेदार कहते ही नहीं लगता कि तुम्हें मेरे कहते ही रिहा कर देगा। बेहतर होगा जो इसकी डिमांड है पूरी करो और निकल जाओ, वरना इन गुंडों का कोई भरोसा नहीं, तुम्हें शूट वूट कर दिया तो बेमौत मारे जाओगे। और तुम मिस्टर बर्फानी भालू गुंडे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को सरेआम मार पीट कर बंदूक की नोक पर किडनैप करके खुद यूं नंग धड़ंग सड़कों पर घूमते फिरो। तौबा तौबा, बेशरम कहीं के, तुम्हें ज़रा लिहाज नहीं। इधर पीछे एकेडमी है, लड़कियां इधर से आना जाना भी करती है और तुम यहाँ टार्जन बनकर आधे अधूरे कपड़ों में घूमते फिर रहे हो। ये जंगल नहीं, इंसानों के रहने की जगह है। यहाँ से गुजरते हुए कोई अकल की अंधी अगर तुम्हारे झांसी में आ गई तो एक गुंडे के चक्कर में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। वैसे ही आजकल लड़कियों का टेस्ट बेहद ख़राब हो चुका है। लेकिन मुझे क्या पड़ी है, उस्ताद मोहतरम ठीक ही कहते हैं, अलाया राह चलते के लिए जज्बाती मत हो जाया करो। वो नाक चढ़ाकर कहती आगे बढ़ने लगी थी, तभी सारिम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए अपनी झुकी नज़रें उठाकर अलाया को देखा। मिस अलाया, जब आप मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे यकीन है कोई दूसरी भी नहीं करेगी। सारिम ने अलाया को ऊंची आवाज़ मुखातिब करते कहा था। हाँ तो मैंने अपनी बात ही कहा कि मैं दूसरी लड़कियों की बात कर रही हूँ। मेरी पसंद कभी भी इतनी सस्ती रही नहीं बर्फानी भालू कि मैं हर किसी को पसंद करने लग पड़ूं। मेरी पसंद बहुत ख़ास है, दुनिया में सबसे जुदा। इर्तिज़ा का खूबसूरत चेहरा उसकी निगाहों में घूम गया था। इसीलिए मेरी बात छोड़ो, आजकल की लड़कियों का कहो, उनका मियार बहुत ज़्यादा गिर गया है और तुम जैसे छिचोरों की छिचोरी हरकतों को ही आइडियलाइज़ करती है। अलाया ने कहते दोबारा कदम आगे बढ़ाए थे। आप भी तो आजकल की ही लड़की है अलाया, फिर आप क्यों मुझे आइडियलाइज़ नहीं कर सकती? वो न जाने क्यों अलाया को देखते बेसरोपा बातें करने लग जाता था। दूसरे लफ्ज़ों में वो छिचोरा हो जाता था। ये उस लड़की का सारिम शिराजी की ज़ात पर छाया तिलस्म ही था जो उसे सामने देखते ही सारिम की अकल समझ काम करना छोड़ देती थी। मेरे पास आइडियलाइज करने को तुम ही रह गए हो क्या, गुंडे मवाली कहीं के? तुम मुझे समझ क्या रहे हो? तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे आम लड़की समझने की गलती मत करना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे इतनी ट्रेनिंग ज़रूर दी है कि मैं तुम जैसे गुंडों की ठुकाई कर सकूं। अब दोबारा आवाज़ मत देना मुझे। वो हस्बे आदत भड़क कर बोली थी। मिस आप कहाँ जा रही, मुझे बचा ले। एक बार फिर उबैद की चीखती आवाज़ पर अलाया के आगे बढ़ते कदम रुक गए थे। वापस पलटी थी और गाड़ी की पिछली तरफ बढ़ी थी। डिग्गी खोलो और इस बंदे को बाहर निकालो। अलाया के हुक्म देने वाले अंदाज पर सारिम ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए आगे बढ़कर डिग्गी खोल दी थी। डिग्गी का दरवाज़ा खुलते ही जख्मों से चूर चेहरा और जिसमें लिए उबैद बाहर निकल आया था, मगर उसे भी आधे अधूरे कपड़ों में देखकर अलाया फौरन मुंह दूसरी तरफ घुमाकर खड़ी हो गई थी। बेहुदा बेशर्मो, खुदा की मार पड़े तुम लोगों पर। सड़कों पर यूं ही निकल आए हो। तुम दोनों के कपड़े कोई छीन कर भाग गया है क्या? अगर नंगे घूमने का इतना ही शौक है तो पहाड़ों या जंगलों में जाकर बसेरा कर लो, यहाँ शहरों का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? अलाया गुस्से से भड़क कर बोली थी और इस बार सारिम वाकई खुद को हंसने से नहीं रोक पाया था। तभी उसका बेसाख्ता कहका सुनकर अलाया ने कदर रुख मोड़ते उसे घूर कर देखा था। इतनी बेहुदगी पर यूं डिटाई से हंस कर खुद को कोई हीरो टाइप की शय समझने की गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो तुम बर्फानी भालू। और तुम मिस्टर दूसरे रंगे, तुम्हें ये मारते हुए क्यों लेकर जा रहा था? उसे तुमसे पैसे वैसे चाहिए तो दे दिलाकर निकलो और ऐसे गुंडे टाइप लोगों से पंगे मत लिया करो। देखो इसने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया है, बाद में जान से भी मार डालेगा। अभी तो मिस मिस चिल्लाते तुमने मुझसे मदद ले ली, मगर हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मेरी तरह कोई हेल्प करने वाला भी ना मिले, सो बी केयरफुल। अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए बोलती सारिम को वाकई दीवाना कर रही थी। ना नहीं, आप गलत मत समझे मिस, हम लोग मतलब सारिम गुंडा नहीं है और ना ही हम शौक से ऐसे घूम रहे हैं, बल्कि हम दोनों बॉक्सर्स हैं। सामने हमारा बॉक्सिंग क्लब है। सारिम अंदर मुझसे मैच जीत गया था, इसी बात पर मैंने गुस्से में उसे गाली दी थी, तभी उसे भी गुस्सा आ गया, इसीलिए मुझे गुस्से में
مزید مارنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس سے مجھے بچا کر میری مدد کی۔ عبید سارم کی کڑی نظریں خود پر جمی دیکھ کر جلدی جلدی وضاحت دیتا ہوا بولا تاکہ سارم کی پوزیشن کلیئر ہو، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ ایک بار پھر وہ بری طرح پھنس جاتا۔ جبکہ علاء نے چونکتے پلٹ کر عبید کا چہرہ دیکھا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ علاء نے مشکوک لہجے میں کہا۔ جی بالکل۔ تو وہ جو نمونے ہاتھوں میں گن لیے کھڑے تھے وہ کون تھے؟ علاء نے اس بار سارم سے پوچھا تھا۔ علاء، میں ایک بزنس مین ہوں اور باکسنگ کی طرح ہی مزید اسی طرح کے مار دھاڑ والے خطرناک شوق بھی رکھتا ہوں۔ تو وہ بندے میری سیکیورٹی کے لیے ہیں۔ ان کے پاس موجود وہ گنز لائسنس والی ہے جن کا استعمال وہ گنڈا گردی کے لیے نہیں بلکہ میری سیفٹی کے لیے کرتے ہیں۔ سارم نے علاء کو دیکھے بنا مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اتنا طے تھا کہ اس لڑکی کا ناپسندیدہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ او اچھا ٹھیک ہے، تو تم لوگ باکسرز ہو، مگر جب تم لوگوں کا منہ توڑنے میں مہارت رکھتے ہو تو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پرابلم خود دیکھا کرو نا۔ ان دم چھلوں کو ساتھ لے کر کیوں گھومتے ہو؟ خیر تمہاری مرضی۔ اینڈ سوری مسٹر برفانی بھالو، میں تمہیں بلا وجہ گنڈا سمجھتی تھی۔ اور ہاں، بہت اچھا کیا تم نے اس ننگے بدتمیز باکسر کو مارا۔ گالیاں دینے والوں کا حال یہی ہونا چاہیے۔ مجھے بھی فحش گو لوگ بے حد زہر لگتے، بٹ ابھی ہو سکے تو اسے جانے دو۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وہ مدبرانہ انداز میں سارم کو سمجھاتی ایک بار پھر اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ نے کہہ دیا تو سمجھے میں نے معاف کر دیا، ورنہ واقعی میں اس کا بہت برا حشر کرتا۔ سارم نے کہنے کے ساتھ ہی عبید کو وہاں سے بھاگ لینے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ جواباً عبید سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلا تھا۔ علاء، آپ کے بابا کیسے ہیں اب؟ اور آپ یہاں کیسے؟ آپ کا کالج غالباً دوسری سائڈ ہوگا نا؟ اس روڈ پر تو کوئی بھی کالج نہیں۔ سارم نے بھاگ کر کلب میں واپس جاتے عبید کو دیکھتی علاء سے پوچھا۔ بابا آپ پہلے سے بہتر ہیں، یہاں میری اکیڈمی ہے۔ تھینکس کہ تم نے میری بات مان کر اس بیچارے کو چھوڑ دیا۔ چلتی ہوں اب، اللہ حافظ۔ علاء مختصر بولتے آگے بڑھ گئی تھی، مگر تبھی ایک بار پھر سارم بول اٹھا۔ او اچھا، تو آپ اپنی اکیڈمی سے گھر جا رہی ہے؟ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ سارم نے نرمی سے کہا۔ اچھا، واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے اس خوبصورت حلیے کے باوجود تمہارے ساتھ گھر جاؤں گی؟ تم غلط فہمی کے ساتھ خاصی خوش فہمی کا شکار بھی ہو۔ چلتے پھرتے نظر آؤ اور اب دوبارہ آواز مت دینا، ناک چڑھا کر بولی تھی، اور سارم اپنے سامنے کھڑی اس پری کی ان خوبصورت اداؤں پر دوبارہ ہوش کھونے لگا تھا، جو اپنی بات کہہ کر ایک جھٹکے سے پلٹ کر واپس چلی گئی تھی۔ سارم اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا، مگر پھر اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی میں رکھا اپنا فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، ارباز شانزے کو کال کرو، اس سے کہنا کہ میرا کام ہوئے بنا وہ اس شہر کو الوداع نہیں کہہ سکتی۔ اس کے گھر فروٹس، پھول اور کچھ تحائف وغیرہ بھیجو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے آج رات ہی اس کے ساتھ کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ فون پر ارباز کو ہدایت دیتا ہوا کال بند کر کے بے حد خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ پاپا کے سونے کے بعد صبح صادق کے وقت اپنے روم میں آیا تھا۔ اسے کچھ دیر بعد پاپا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، تبھی وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے جیسے روٹھ گئی تھی۔ اپنے شاندار بیڈ روم میں آ کر روم کی تمام لائٹس آف کرتے ہوئے بیڈ کے بائیں طرف پڑی ایزی چیئر کی طرف چلایا تھا۔ چیئر کی دوسری طرف بھاری پردوں کے پیچھے ایک خوبصورت گلاس وال تھی، جس سے سامنے گھروں کی ٹمٹماتی روشنیاں اور روڈ پر چلتی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کا منظر نظروں کو بھلا لگ رہا تھا۔ پردے ایک طرف کرتا ہوا ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گیا تھا، اور رات اسے اب تک پاپا کے بتائے ہوئے ماضی کے ان لمحوں کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس نے اپنے پاپا کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ وہ زندگی بھر اپنی ماں کو مظلوم اور باپ کو ظالم مانتا آیا تھا، مگر تمام حقائق جاننے کے بعد وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اصل مجرم کون تھا۔ کیا اس کی ماں، جنہوں نے اپنے شدید عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر زبردستی ایک شادی شدہ مرد کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی تھی اور خود کو اپنے عشق کے لیے واقعی فنا کر ڈالا تھا؟ یا پھر اس کے پاپا، جنہوں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ وفا نبھاتے اور ان کی قربانیوں کی قدر کرتے باقی بیویوں کے جذبات کی فکر نہیں کی تھی، بلکہ نور سے زیادہ انہوں نے رادیہ کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا، یہاں تک کہ سالوں سال ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان سے عشق ہو جانے کے باوجود وہ ان پر یقین نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے رادیہ کو بے حد تکلیف دی تھی اور خود اس کے ساتھ بھی ظلم کیا تھا، مگر اس ظلم کے پیچھے چھپی وجہ کو جب وہ واقعی ایک مرد بن کر سوچ رہا تھا تو اسے اپنے پاپا اپنی جگہ بالکل ٹھیک لگے۔ چیئر کی بیک سے سٹکاتے اس نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ ماضی ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں پر نفاست سے لپسٹک لگاتے خود کو بغور آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ صاف لگانے کی کوشش کرتے بھی لپسٹک ذرا سی ہونٹوں کے باہر تک پھیل گئی تھی۔ اس کے خوبصورت بناوٹ والے قدرتی سرخ ہونٹوں پر مرون لپسٹک غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس لپسٹک میں اسے اپنا خوبصورت چہرہ مزید خوبصورت لگنے لگا تھا۔ تبھی لپسٹک کو اپنے ہونٹوں پر مسلسل پھیر رہا تھا۔ ارتضیٰ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارکم ملک اچانک اور غیر متوقع ہی روم میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ یہ ارتضیٰ کے اسکول سے واپسی کے 1 گھنٹے بعد کا وقت تھا۔ اس کی تینوں مائیں نیچے کچن میں موجود لنچ کے انتظامات میں لگی تھی۔
تب ارتضا شہرینہ کے روم میں گھس کر ان کے میک اپ سے مستفید ہو کر خود کو سجا رہا تھا، مگر اچانک اپنے سامنے باپ کو دیکھ کر وہ ڈر سے اچھل پڑا، جبکہ ارکم ملک ڈریسنگ کے سامنے اسٹول پر بیٹھے ارتضا کی طرف جارحانہ انداز میں پہنچے تھے۔ اس کا بازو دبوچ لیا۔ میں یہ لپسٹک ٹرائی کر رہا تھا پاپا، امی جان اور مما جان سب لگاتی اس لیے میں نے بھی لگا لی۔ یہ 11 سالہ ارتضا کا اپنے باپ کو جواب تھا، جبکہ ارکم ملک اس کا بازو دبوچے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے غصے میں بھرے روم سے باہر نکل گئے اور ارتضا کو نیچے ہال میں لے آئے۔ شہرینہ، نور، رادیہ، کہاں ہیں آپ لوگ؟ ارکم ملک کی چیختی پکار سن کر ان کی تینوں بیویاں بکھلاتی ہوئی کچن سے نکل کر ان کے سامنے چلی آئی اور ان تینوں کی نظر ایک ساتھ روتے ارتضا پر پڑی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ تینوں بھی شاکڈ رہ گئی تھی۔ یہ دیکھے، یہ کیا کیا ہے اس نے؟ کہاں رہتی ہے آپ تینوں؟ دھیان کہاں رہتا ہے آپ کا جو آپ کو اس کی یہ حرکتیں نظر نہیں آتی؟ کبھی یہ آپ لوگوں کے رومز میں جا کر اپنا میک اپ کرنے لگتا ہے، کبھی آپ میں سے کسی کی چوڑیاں پہن لیتا ہے اور کبھی دوپٹے سر پر ٹکائے گھومتا پھرتا ہے۔ کیوں یہ سب چیزیں اس کی پہنچ سے دور نہیں رکھتی آپ؟ میری بات تو یہ سنتا نہیں، مگر آپ لوگ اسے کیوں نہیں سمجھاتی کہ لڑکا ہے لڑکی نہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتا پھرتا ہے؟ در اور کامی بھی تو ہے، وہ تو یہ سب نہیں کرتے تو پھر یہ کیوں کرتا ہے؟ کیا اثر پڑے گا ان پر اگر وہ اپنے بڑے بھائی کو یہ زنانہ حرکتیں کرتے دیکھیں گے تو؟ کتنی بار میں نے بھی اسے پیار سے سمجھایا مگر یہ پیار کی زبان نہیں سمجھتا۔ بس اب بہت ہو گیا، آج اسے سزا دینی ہوگی۔ خبردار جو آپ میں سے کوئی اس کی حمایت میں بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارکم ملک اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسٹور میں لے گئے تھے اور انہوں نے اسے اندر روم میں دھکیل کر روم کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ پاپا 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 پلیز دروازہ کھولے، پاپا پلیز، آئی پرومس میں اب یہ نہیں کروں گا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے روتے روتے بولا تھا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ اس کے بچپن کی دور کا وہ حصہ تھا جب وہ اپنے پاپا کے اس سخت گیر روپ سے آشنا ہوا تھا اور اچانک سے انہیں اس طرح جاؤ جلال میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی چیخ چیخ کر روتے فرش پر گر کر دوہرا ہو گیا تھا کہ اس اندھیرے کمرے میں اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ کچھ اس کے اندر موجود نزاکت اسے بری طرح ڈرنے پر مجبور کری تھی۔ تبھی وہ باپ کو آوازیں دیتے دیتے تقریباً پاگل ہو گیا تھا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور پھر وہ شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ ارتضا نے تیزی سے آنکھیں کھول کر سر جھٹکتے جیسے خود کو اس لمحے کے حصار سے نکالنا چاہا تھا، مگر مناظر تھے جو ایک کے بعد ایک آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر جیسے تھک کر چیئر کی پشت پر سر ٹکا لیا تھا۔ وہ ایک البینو تھا، مگر اپنی پیدائش سے لے کر اگلے کئی سالوں تک اس گھر والوں نے اسے البینو چائلڈ کی جگہ اسپیشل چائلڈ سمجھ کر پالا تھا۔ شہینہ سے لے کر نور اور رادیہ تک نے اس کو جیسے اپنے دوپٹے کے آنچل میں چھپا کر زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا تھا۔ ناسمجھی کے دور سے نکلنے کے بعد اس نے جب شعور کی دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا، تبھی سے اس نے اپنی تینوں ماؤں کو اپنے لیے بے حد حساس اور کیئرنگ پایا تھا۔ ارتضا باہر لان میں کھیلنے جا رہا ہے، اسے منع کرو، دھوپ میں اس کی اسکن اور آنکھیں ریڈش ہو جائے گی۔ ارتضا بال سے کھیلتے ہوئے گر گیا تھا، اس کے پیر میں چوٹ لگی ہے، اسے بیڈ سے پیر مت اتارنے دینا۔ ارتضا کو یہ مرچ والا سالن مت دو، اس کو مرچیں برداشت نہیں ہوتی، اسے شہد اور پراٹھا کھلا دو۔ زر، یہ کوئی کھیل کا وقت ہے؟ ارتضا کے سونے کا ٹائم ہو گیا، لیٹ ہو گیا تو یہ رات بھر جاگ کر پریشان ہوگا۔ ارتضا کو سردیوں میں زکام جلدی ہو جاتا ہے، اسے دو سویٹرز کے ساتھ وولن کیپ اور موزے بھی ضرور پہنانا۔ ارتضا بھائیوں کو ٹھنڈے پانی میں کھیلنے دو، تم سوئمنگ پول میں مت جانا، ٹھنڈے پانی سے تمہاری اسکن پر ریشز ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے بچپن کے دور کے وہ مخصوص جملے تھے جنہیں سن سن کر وہ خود کو اپنے بھائیوں کے مقابلے اسپیشل چائلڈ سمجھنے لگا تھا۔ اس کی تینوں ماؤں نے اسے جیسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، اس کو ٹھیس بھی لگتی تھی تو وہ تینوں اس کی ایک پکار پر دوڑی چلی آتی تھی۔ یہ تو پھر بھی گھر کا مخصوص ماحول تھا جو اس نے کافی حد تک قبول کر لیا تھا، مگر اس سے برا حال اسکول میں تھا جہاں اس کی شخصیت کے بگاڑ کی شروعات ہوئی تھی۔ پریپ کے بعد اسے اس کے پاپا نے شہر کے ٹاپ اسکول میں ایڈمٹ کروایا جو گھر سے بمشکل 20 منٹ کے ڈرائیو پر تھا۔ شروعات میں اسے اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری بھی پاپا نے لینی چاہی تھی، مگر امی اور مما جانوں نے منع کر دیا تھا، اور تو اور وہ اسے اسکول بس سے بھی اسکول بھیجنے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ وہ اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل کر کے اتنی دور کے اسکول ہی بڑی مشکل سے بھیجنے پر راضی ہوئی تھی۔ انہیں ڈر لگا رہتا کہ کہیں راستے میں اسکول میں گزارے 4 سے 5 گھنٹے کے وقفے میں ان کے ارتضا کو خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، اسی لیے انہوں نے ارتضا کو اسکول چھوڑ کر آنے اور واپس لانے کی ذمہ داری شوہر کے بجائے خود ہی اٹھا لی تھی اور اپنی باریاں باندھ لی تھی۔ وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ اسکول خود چھوڑنے جاتی تھی، وہ بھی اس طرح کے راستے میں اے سی گاڑی موجود ہونے کے باوجود بھی اسے دھوپ سے بچانے کو کبھی اس کے سر پر اپنے دوپٹے کو
پھیلا ڈالتی تو کبھی ارتضیٰ کے سر پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے پی کیپ پہنا کر اسے اسکول میں بھی اتارنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اسکول میں ارتضیٰ کو اس کی کلاس تک چھوڑتے ہوئے اس کی ٹیچر کو اسپیشل ہدایت دی جاتی کہ ارتضیٰ کو دھوپ میں پلے گراؤنڈ میں جانے کی بالکل اجازت نہ دی جائے اور نہ ہی اسے بدتمیز قسم کے لڑکوں کے ساتھ بٹھایا جائے کہ اس کے ساتھ کھیل کود کے دوران مار پیٹ یا چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ اسی لیے ارتضیٰ کی سیٹ پارٹنر اس کے کلاس کے لڑکوں کی بجائے لڑکیاں بنتی تھی۔ اپنی الگ لکس کی وجہ سے ویسے بھی وہ سب بچوں کے لیے ایک عجوبہ ہی تھا جو کہ اس عام بچوں کے اس اسکول اور ان کے کلاس میں غلطی سے چلا آیا تھا۔ اس کی ٹیچرز بھی اس کی ماؤں کی طرح اسے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتی تھی، اسی لیے بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی پرسنالٹی میں اپنی ذات کے لیے کانفیڈنٹ آنے کے بجائے شرم و جھجک کا عنصر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس قدر کم ہمت اور دبو ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بات کرتے بھی ڈرتا تھا جو اسے پھرتیلے اور جوشیلے کھیل کھیلنے اور تیز دھوپ میں پلے گراؤنڈ میں بھاگ دوڑ کرنے پر اکساتے تھے۔ اس قسم کے بھاگ دوڑ بھرے کھیل کھیلنا یا دھوپ میں زیادہ دیر رہنا اس کے لیے اپنی ماؤں کی طرف سے ممنوع تھا، تبھی یہ سب نہیں کرتا تھا جواباً ان لڑکوں کی تذیق کا نشانہ بنتا تھا۔ اسی لیے اس نے تیزی سے عمر کے مدارج طے کرتے لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ 4 سے 5 اسٹینڈرڈ تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر لڑکیوں کے ساتھ ہی رہنے لگا جو اپنے ہم عمر لڑکوں کے مقابلے اس جیسے پور بیبی کو زیادہ ستاتی یا پریشان نہیں کرتی تھی بلکہ اپنے ساتھ باتوں اور گرلش ٹائپ کھیلوں میں لگا لیتی۔ اس چیز کا اس کی شخصیت پر یہ اثر ہو رہا تھا کہ اسے اب لڑکوں کے بجائے لڑکیوں کی سنگت بھانے لگی تھی۔ پھر 6 اور 7 اسٹینڈرڈ تک پہنچتے وہ مزید نازک اندام ہوتا چلا گیا۔ گھر کے اسپیشل ماحول کے ساتھ اسکول میں بھی اسے لڑکیوں سے اسپیشل پروٹوکول ملتا تھا، تبھی وہ حرکتیں بھی ان کے جیسے ہی کرنے لگا۔ اس کی فرینڈز بھی اس سے خاصی خوش رہتی تھی، ان کے ساتھ اپنے پسندیدہ کھیلوں میں لگ کر خوب انجوائے کرتا تھا۔ کبھی اسے اپنے ڈال ہاؤس کی سجاوٹ کا کام سونپ دیتی تو کبھی اپنی باربیوں کو تیار کرنے پر لگا دیتی تھی تو کبھی ان کی مصنوعی میک اپ کٹ سے لپسٹک، آئی شیڈوز اور بلش آن لیے کبھی خود کا تو کبھی اپنی فرینڈز کے میک اپ کرتا پایا جاتا۔ اکثر مصنوعی چوڑیاں، بندیاں، پائلے اور سیاہ کندھوں پر دوپٹہ اور اوڑھ کر وہ اپنی سکھیوں کے ساتھ ٹھلاتے ہوئے پوز دیتا پایا جاتا تھا جس پر لڑکے اس کی خوب ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ حالانکہ گھر پر اسے اپنی ماؤں کے سوا 2 بھائیوں کا ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی کامی، جسے وہ چھوٹا کہتا تھا، وہ اور زر اس کے ساتھ نارملی لڑکوں والے کھیل کھیلتے تھے مگر وہ بھی ماؤں کی ہدایت پر اس کے ساتھ بہت احتیاط سے رہتے تھے۔ کامی سے چھوٹا سعدی اور اس کا سب سے چھوٹا کیوٹ سا بھائی عماد ابھی بہت چھوٹا تھے۔ کئی بار وہ اور زر اور کامی کو بھی اپنی کلاس کی لڑکیوں کی طرح کے کھیل کھیلنے کی کہتا مگر وہ دونوں صاف منع کر دیتے تھے۔ اگر کبھی راضی ہوتے بھی تو ارتضیٰ کو ان کا وہ لڑکوں والا اسٹائل نہیں بھاتا تھا، تبھی وہ اسکول میں کھل کر اپنے پسند کے کھیل کھیلتا پھرتا تھا۔ گھر پر بھی اپنی ماؤں سے نظر بچا کر خود پر ان سب چیزوں کا استعمال کرنے لگا تھا جنہیں اسکول میں وہ مصنوعی انداز میں استعمال کیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ دھیرے دھیرے عجیب و غریب قسم کی شخصیت بنتا جا رہا تھا۔ کئی بار اسے ارکم ملک نے زنانہ قسم کی حرکتیں کرتے پکڑا تھا۔ پہلے انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا تھا مگر اس نے باپ کی باتوں کو سن کر بھی انسنا کر دیا تھا اور وہ پہلے کی طرح اب بھی چپ چاپ جا کر ماؤں کے رومز میں اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ لیکن پھر آخر کار وہ باپ کے ہاتھوں شہرینہ کے روم میں پکڑا گیا تھا اور سزا کے طور پر اسے پورا دن ارکم ملک نے اسٹور میں بند رکھا تھا جہاں وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ارکم ملک نے ظلم کی انتہا ہی تو کی تھی اس پر کہ گھنٹوں انہوں نے نہ تو خود اسے پلٹ کر دیکھا تھا اور نہ ہی کسی بیوی کو اجازت دی تھی کہ وہ اسے اسٹور سے باہر نکالے۔ پھر بیویوں کی ملتجی نظریں دیکھ کر ارکم ملک کو شاید بیٹے پر ترس آ گیا تھا اور انہوں نے خود ہی اسٹور کا دروازہ شام کے وقت کھول کر جب اندر بے ہوش پڑے ارتضیٰ کو دیکھا تھا تو ان کے خود کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ آنن فانن ڈاکٹر کو کال کر کے گھر بلایا گیا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد ہوش میں آتے ارتضیٰ باپ کو سامنے دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیخ پڑا تھا۔ اسے باپ سے بے انتہا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی تینوں ماؤں نے حسب عادت اسے اپنے آنچل میں چھپا لیا تھا۔ ارکم ملک بے بسی سے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے اور پھر وہ بہت مشکلوں سے ارتضیٰ کے دل میں موجود اپنے لیے ڈر نکال سکے تھے، ساتھ ہی وہ اس کی طرف سے خاصے محتاط بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال ارتضیٰ جیسے ڈرپوک اور دبو اور شرمیلے سے لڑکے کو اپنے باپ سے اب تک ملنے والی سب سے پہلی سخت اور ڈراؤنی سزا تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پھر اس نے گھر پر زنانہ قسم کی حرکتیں کرنا بند کر دی تھی۔ مگر پھر عمر کے 13ویں سال میں قدم رکھتے ہوئے جو کچھ ہوا تھا اس نے ارتضیٰ کی زندگی کا رخ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ جاری ہے۔ کیسے لگا آج کی پارٹ؟ اچھا لگا ہوگا، مجھے بہت اچھا لگا ہے، کامیڈی بھی لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے اور آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا، امید کرتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔